بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. नादिरीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हमीदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा इन तुब्दू खैरन औ तुख़्फ़ूहु औ तअफ़ू अन सूइन फ़इन्नल्लाह काना अफ़ूवन क़दीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात नाज़रीन, आज हम आप हज़रात की खिदमत में पांचवी तरावी का खुलासा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तरावी छठे पारे के शुरू से लेकर सातवें पारे के रुबो यानी बहुतक का खुलासा हम आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। छठे पारे का आगाज है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब के, जैसा कि गुज़िश्ता कल की तरावी में आप हज़रात के सामने मुनाफिकीन का जिक्र आया था। मुनाफिकीन वो हैं जो अपने दिल में तो कुफ्र और इस्लाम की नफरत और इस्लाम के साथ बुग़्ज़ और इनाद और जाहिर में जो है इस्लाम से मोहब्बत वगैरह को जाहिर करते हैं। उसके बाद जो है आज की तरावी में अहले किताब का तज़किरा है। अहले किताब से मुराद यहूद और नसारा। यहूद वो लोग हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, नसारा वो लोग हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी दीन और मिल्लत को मानते हैं। आज की तरावी में तफसीली तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक का तज़किरा और उसके साथ साथ जो है अहले किताब में नसारा जो है इस बात का एतकाद रखते हैं कि हजरत ईसा जो है अल्लाह के बेटे हैं। सालिसु सलासा, तीन माबूदों में से एक तीसरे माबूद है। अहले किताब में नसारा का एक एतकाद, उनका अकीदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला तीन है, नाउज़ुबिल्लाह। एक तो खुद अल्लाह ताला है, दूसरे हजरत मरियम है, तीसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है और नाउज़ुबिल्लाह हजरत मरियम अल्लाह की बीवी है, हजरत ईसा उनके बेटे हैं। ज़िम्नी तौर पर दूसरी तरावी में आप हजरत की खिदमत में इस बात को मुख्तसरन पेश किया गया था, लेकिन चूंकि ये एक हमारा अकीदा है, हमारे मुल्क अजीज हिंदुस्तान में बल्कि पूरे आलम में 25 दिसंबर को एक त्यौहार मनाया जाता है, क्रिसमस डे। उसका मतलब होता है कि अल्लाह के बेटे की पैदाइश का दिन। हमारे बच्चे स्कूलों में बच्चों से मुराद वो छोटे मासूम बच्चे नहीं जो एलकेजी यूकेजी नर्सरी में पढ़ते हैं, बल्कि सारे के सारे स्टूडेंट्स, स्कूली और कॉलेजी तलबा और तालिबात अपने स्कूलों के माहौल में, वहां के कल्चर में, वहां के मुआशरे और सोसाइटी में और वहां के माहौल में घुलते हुए, जैसा कि अरबी ज़बान का एक मक़ौला है अल इंसानु इब्नुल बीआ, कि इंसान माहौल का परवरदा होता है, माहौल का परवरदा होता है। तो उसके मुताबिक हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी मैरी, न जाने क्या क्या अल्फाज कहते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के बेटे की पैदाइश का दिन मुबारक हो। नाउज़ुबिल्लाह, हमारे रब ने कुरान मुक़द्दस में साफ अल्फाज में इरशाद फरमा दिया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, वो ना किसी को जना, ना उससे कोई पैदा हुआ, उसके बराबर भी कोई नहीं है। तो ये इस सूरत से, मुकम्मल सूरत से जो है अल्लाह ताला हमें पैगाम दे रहे हैं कि ना अल्लाह का कोई बेटा है और ना खुद अल्लाह किसी के बेटे हैं। तो क्यों कर हम लोग ऐसे मौके से गैरों के त्यौहार में हामी भरते हुए, उनको मुबारकबादी देते हुए अपने ईमान की, अपने अकीदे तौहीद की धज्जियां उड़ाने वाले क्यों बने? हम इससे बाज आए और इस तरीके के एतकादात से एहतियात करें और इस तरीके की मुबारकबादियां देने से एहतराज करें, क्योंकि हम कहते हैं किसी को खुश करने के लिए, लेकिन उस खुश करने के चक्कर में हमारा ईमान, हमारा एतकाद, हमारा दीन खत्म हो रहा है, उसका वजूद फना हो रहा है, हमें उसका इदराक और एहसास भी नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर इसमें मुकम्मल 3 सफ़हात में जो है छठे पारे के शुरू में और छठे पारे के आखिर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी को कहा है। और इसी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद, मैं जिस बात के मुतालिक आपके सामने वजाहत पेश कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि ज़हन में अभी आज ही की तरावी की एक आयत आई। हम लोगों को खुश करने के लिए, लोगों से दोस्ती करने के लिए लोगों को विश करते हैं, लोगों को हैप्पी क्रिसमस डे कहते हैं, लोगों को हैप्पी मैरी कहते हैं।
تو میرے بھائی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. ان آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ پہلی آیت میں نے جو پیش کی ہے اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کی دوستیوں کے چکر میں نہ پڑو اور ان کو اپنا قریب مت بناؤ. وہ لوگ ان میں کا بعض کا بعض ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. جیسا کہ اردو زبان کی ایک کہاوت ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، تو یہود اور نصارہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ لوگ آپس میں ان میں کا بعض کا بعض ہے، یعنی کہ وہ ایک ہی ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی ان میں سے دوستی کرے گا، ان کو اپنا قریبی بنائے گا، ان کو اپنا ولی بنائے گا، تو گویا کہ وہ بھی انہی میں سے فَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. بے شک وہ انہی میں سے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو، ظالم وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنی عد معلوم ہونے کے باوجود بھی اس عد کو پامال کرتا ہے. اب تک معلوم نہیں تھا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، نہیں کرنا چاہیے، کر لیے ٹھیک ہے، لیکن اب جب معلوم ہو گیا تو اس سے کلی طور پر احتراز کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں. ارے یہ لوگ اتنے ظالم، اتنے کمینی قوم ہے کہ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز اس وقت تک خوش اور راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے ملت کی، ان کے دین کی، ان کی شریعت کی پیروی نہ کریں گے، آپ ان کی اتباع نہ کریں گے، آپ ان کی شریعت سے راضی نہیں ہوں گے، تب تک یہ لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. آپ تو ان سے کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، قرآن مقدس ہی اصل ہدایت ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو ناسخ بنا دیا اور ساری کتابوں کو، ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا. تو اب ہمارے لیے قرآن کی ہدایت ہی ہدایت ہے، قرآن کی تعلیمات ہی تعلیمات ہے، اسی پر ہم کو عمل کرنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اور ہم لوگوں کو ہوشیار ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹیمیٹم دیا ہے، اعلان کیا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ میں سے بہت سارے لوگ دل سے ودّا کا جب لفظ عربی زبان میں آتا ہے تو اس کا معنی دل کی گہرائیوں سے کسی چیز کو چاہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہود و نصارہ جو ہے دل کی گہرائیوں سے یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے دین میں آنے کے بعد، اللہ کو ماننے کے بعد، رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد اپنے دین سے، اپنی شریعت سے پھر جاؤ. کیوں؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم. ان کی طبیعتوں میں امت محمدیہ سے، شریعت محمدیہ سے، دین محمدی سے جو بغض ہے، جو عناد ہے، جو حسد ہے، جو نفرت ہے، جو دشمنی ہے، اس دشمنی کی وجہ سے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں تم ان کے جھانسے میں مت آنا، تم ان کی کوششوں کو کامیاب مت کرنا، تم ہوشیار رہنا، ان کی باتوں میں مت آنا. یہ وہ قوم ہے جنہوں نے حضرت آجی کی تراویح کے خلاصے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ارض مقدس دینے کا وعدہ کیا اور اس کے لیے جہاد کا حکم دیا کہ میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میدان جہاد میں آؤ اور جہاد کرو. تو اس وقت ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس کی ترجمانی بہترین الفاظ میں قرآن مقدس میں ان لوگوں کی خباثت کو، ان لوگوں کی نعوست کو، ان لوگوں کی شرارت کو یوں بیان کیا ہے اذهبا انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون. اے موسیٰ تم اور تمہارا پروردگار جا کے لڑ لو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے. قالوا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون. یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ تم
جب تک کہ وہ لوگ وہاں سے خالی نہ ہو، یعنی کہ جو ظالم لوگ تھے ان لوگوں سے اللہ نے لڑنے کا حکم دیا تھا۔ یہ قوم حضرت موسیٰ کے ساتھ، حضرت ہارون کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہونے کے بجائے حضرت موسیٰ سے کیا کہتی ہے؟ یہ قوم کہتی ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو، تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے انا ہاؤنا قاعدون۔ ایسی ظالم قوم ہے، اور ہم ہیں کہ ان کے تہواروں کے پیچھے، ان کے عادت کے پیچھے، ان کے اطوار کے پیچھے، ان کے کلچر کے پیچھے، ان کی تہذیب کے پیچھے، ان کی سوچ کے پیچھے، اور ان کے نئے نئے جو پروپیگنڈے آئے دن مارکیٹ میں پیش کیے جاتے ہیں، آتے ہیں، اس کا شکار ہو رہے ہیں، شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، احکامات الہی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، طریقت محمدی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ میرے بھائی، کل ہم اس نبی کی سفارش اور شفاعت کی کیسے امید کر سکیں گے کہ جس کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انہی چیزوں کو اور تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہی میں سے بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، چھٹے پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کی نفرت، مسلمانوں کی عداوت، مسلمانوں کی دشمنی، مسلمانوں سے بغض، مسلمانوں سے عناد اگر کسی قوم کے دل میں ہے تو وہ یہود ہے۔ یہود کے بعد ہنود ہے، یہود کے بعد ہنود ہے۔ پھر بھی نصارہ کسی حد تک ان کے دلوں میں تخفیف ہے، ان کے دلوں میں کسی طرح کی کمی ہے، لیکن وہ ذالک بأن منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، اس لیے کہ وہ لوگ قسیس ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے وہ لوگ بھی گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے، ان لوگوں کی بھی طبیعت میں نرمی تھی اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے تھے، تو اس لیے ان لوگوں کو کسی حد تک ٹھیک کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو کیا کہا؟ مغضوب کہا، نصارہ کو ظالمین کہا۔ مغضوب کے معنی جس میں اللہ کا غضب عتاب نازل ہوا، ظالم کا مطلب جو راہ راست سے گمراہ ہوا۔ تو یہ نصارہ جو ہے ان لوگوں کو راہ راست سے گمراہ کیا گیا اور یہ لوگ گمراہ ہو گئے، اور یہود جو ہے وہ انہیں معلوم ہونے کے بعد بھی سرکشی کرنے لگے۔ اللہ نے کہا کہ بستی میں داخل ہونے سے منع کیا، کہا کہ بیٹھ کے داخل ہو گئے، کہنے لگے ہم کھڑے ہو کر داخل ہوں گے۔ طریقے کی ان کی بدماشیوں کو، ان کی چال بازیوں کو اور ان کی حرکتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جتنا بنی اسرائیل کو بیان کیا ہے اتنا کسی اور قوم کو بیان نہیں کیا۔ تو یہ قوم ایسی تھی، تو ہمارے لوگ جو ہیں ایسی قوم کے پیچھے، ان کی تہذیب کے پیچھے، ان کی آیات کے پیچھے اور ان کے کلچر کے پیچھے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد 7ویں پارے کا آغاز ہے۔ 7ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی اور قرآن مقدس کو سن کر انہوں جو روئے ہیں اس کی منظر کشی کی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں ہجرت کیے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت ہجرت کی ہوئی تھی۔ اس موقع پر مکہ کے کفار، مکہ کے مشرکین، مکہ کے ظالمین ان صحابہ کو حبشہ میں بھی چین کا سانس نہ دینے کے لیے حبشہ کا رخ کیا، وہاں کی ہجرت کی۔ وہاں پر جا کر یہ لوگ جو ہے وہاں کے بادشاہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان صحابہ کے خلاف، دین اسلام کے خلاف اس بادشاہ کی کانا پھوسی کی۔ پھر بادشاہ ایک طرفہ فیصلہ نہیں لیا بلکہ ان لوگوں سے بھی سنا، ان لوگوں سے پوچھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے، حضرت مریم کے بارے میں کیا کہتے، اللہ کے بارے میں کیا کہتے۔ پھر انہوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مکمل سورہ مریم سنائی۔ سورہ مریم سننے کے بعد حضرت نجاشی کے آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو گئے، وہ بادشاہ رونے لگا، وہ بادشاہ روتے ہوئے دل ہی دل میں کلمہ پڑھنے لگا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب وہ لوگ قرآن مقدس کی ان آیتوں کو جو آپ پر نازل کی گئی سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی، موتیوں کی لڑیاں بننے لگتی ہے، وہ رونے لگتے ہیں اس بات کو، اس قرآن کو سن کر جو آپ پر نازل کیا گیا۔ تو یہ حضرت نجاشی کے ایمان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد حضرت نجاشی کی وفات ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی تھی، حبشہ کی ہجرت کی ہوئی تھی اور عبداللہ بن جاش کے ساتھ
وہاں کی ہجرت کی ہوئی تھی، وہاں پر عبداللہ بن جحش مرتد ہو کر اسلام سے پھر کر فوت ہو گیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ام حبیبہ کی تسلی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر ان کا نکاح کروایا، نجاشی نے خطبہ نکاح پڑھایا، اور امہات المؤمنین میں سب سے زیادہ جو مہر ہے وہ مہر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً اس بادشاہ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر ادا کیا تھا۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں، خصوصاً اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہاں پر جوئے سے، سٹے سے، شراب سے اور اسی طریقے سے طرح طرح کی گیموں سے، تمام چیزوں سے بچنے کے لیے احتیاط کرنے کے لیے کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے کام شیطان کے ہیں، اور جو ہے شیطان کے کام کرنا ایمان والوں کی بات علامت، ایمان والوں کی عادت نہیں ہوتی، ایمان والوں کی سرش اور ایمان والوں کی طبیعت اور فطرت نہیں ہوتی، لہذا تم لوگ ان کے کاموں سے بچو۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سفر حج کے مسائل میں سے ایک مسئلہ کہ سفر حج کے موقع پر احل لکم صید البر وطعام متاع لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، کہ جب تک تم حالت حرم میں حرام میں حرم میں ہو اس وقت تک تمہارے پر خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا حرام ہے، اور تری کی جو چیزیں ہیں، تری کی جو سمندر کی جو مخلوقیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا بیان کیا ہے، اس کا بھی ایک طویل واقعہ ہے۔ پھر اسی کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے منظر کی منظر کشی کی ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، اس کے متعلق تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ عیسائیوں کی بدماشیوں کو اللہ تعالیٰ نے مختصراً ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے تھے، کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ سے کہنے لگے کہ تمہارے پروردگار سے یہ دعا کرو کہ وہ آسمانوں سے ہمارے لیے دسترخوان اتارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک مشکل چیز ہے لیکن میں پھر بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال اللہ انی منزل علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احد من العالمین، کہ میں تم لوگوں کے لیے دسترخوان اتاروں گا لیکن اس کے بعد جو بدماشی کرے گا اس کو مسخ کر کے رکھ دوں گا، اس کو فسق کر کے رکھ دوں گا، اس کے چہرے کو، اس کی شکل و شباب کو بدل کے رکھ دوں گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَجَعَلَ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ کہ ان میں سے بعض کو خنزیر بعض کو بندر بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کی۔ پھر اسی طریقے سے سورت کے آخر میں ایک بہترین لفظ ہے جو اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے پیش کیا ہے کہ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرا حق ہے، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرا حق ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ اگر آپ انہیں بخشتے ہیں، آپ معاف کرتے ہیں تو آپ بڑی حکمت والے ہیں، غالب ہیں اور ساری چیزوں کی حکمتوں کو جاننے والے۔ پھر اسی کے بعد اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ ہے اور ساری چیزوں پر اللہ ہی قادر ہے۔ یہاں پر ہماری آج کی تراویح ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات الہی کو سمجھ کر اپنے زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔